बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुगल हाजिर खिदमत है। आज फिर मेरे साथ अबुल मोअज़्ज़म तुराबी सीनियर तजिया निगार मौजूद हैं। उनसे हमने गुफ्तगू करनी है हालिया जो रिपोर्ट आई है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स की, जिसमें शहरों का तजिया किया गया है, जिसमें बन्नू को खैबर पख्तूनख्वा का सबसे साफ़ सुथरा शहर करार दिया गया है, जबकि डेरा इस्माइल खान को सूबे का सबसे गंदा और मुगल्लिस शहर करार दिया गया है। हालांकि ये डेरा इस्माइल खान से ये अगर एजाज़ टांग को मिलता तो ज़्यादा बेहतर था। वहाँ डेरा इस्माइल खान से भी बुरी सूरत हाल है, और ग़ालिबन जो लोग पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान के वक्त थे, उन्होंने टांग की हालत देखी थी, तो वो अब उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुका है। डेरा इस्माइल खान में कुछ जगहों पर कुछ बेहतरी और कुछ हुकूमती जो इक़दाम हैं उनकी तरफ से जो उठाए गए हैं, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन सूबा सरात के दूसरे शहरों की तरह ये नहीं है कि इसको मिसाली करार दिया जा सके। तो इस हवाले से आज हमने अपने तजिया निगार अबुल मोअज़्ज़म तुराबी से गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि जो हालिया जो रिपोर्ट आई है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, ये मौजूदा हुकूमत का बनाया गया एक इदारा है, उसने रिपोर्ट दी है, जिसमें पंजाब के शहर जिनमें साहिवाल और शेखपुरा और गुजरावाला दीगर शहर जो हैं, उनका जो रेट है वो 76 से लेकर 70 तक उनके जो रेट है उनकी की गई है, स्कोरिंग की गई है। और हम जो हैं DI खान जो है वो 21 उसका स्कोर 21 स्कोर मिले, कहाँ 76 और कहाँ 21। तो सबसे पहले तो मैं तुराबी साहब से पूछता हूँ कि ये इतना फ़र्क क्यों है कि वहाँ इतनी बेहतर सूरत हाल और यहाँ इतनी बुरी सूरत हाल, इसको वो अब किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो इस चीज़ का तजिया कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को ये बता दें कि ये हर सूबे का अपना अपना एक मुकाबला था कि सूबे के अजला के माबैन। लेकिन अगर आप सूबा पंजाब की बात करेंगे तो सूबा पंजाब जो है वो हर तरीके से हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, तरक्की याफ्ता है। बहुत सारे उसके शहर जो हैं वो फंडिंग के लिहाज से भी और इनकम के लिहाज से भी बहुत आगे हैं, इसलिए वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर होनी ही चाहिए। वहाँ जो साफ़ सुथरे शहर हैं उनको ज़्यादा साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, उनको 60 से 70 तक नंबर उनको वाकई मिलने चाहिए। ठीक है। लेकिन KPK की तरफ अगर हम आ जाए तो हमारी फंडिंग भी कम है, हमारी आमदन भी कम है, और इसके साथ ही जब हम देखते हैं कि वफाक की तवज्जो, सूबाई हुकूमत की तवज्जो, तो उसमें भी अगर हम तजिया कर लें और देख लें तो हमें ऐसा नज़र आता है कि पेशावर पे, चारसद्दा पे, मर्दान पे, कोहाट पे, हज़ारा डिवीज़न पे जिस तरह तवज्जो दी जाती है उस तरह जनूबी अजला पे तवज्जो नहीं दी जाती। सूबाई हुकूमत का फोकस होता है उन पे, सूबाई हुकूमत का उन पर फोकस होता है क्योंकि इक़्तिदार में ज़्यादातर लोग वहाँ के होते हैं। तो यहाँ DI खान के सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, और वो या तो हुकूमती पार्टी में नहीं होते या हुकूमती पार्टी में होते हैं तो उनका इतना असर व रसूख, उनको वजारत भी नहीं मिलती। उनको वजारत नहीं जैसे अब DI खान की 5-6 MPA हैं तो एक भी वजारत काबीना में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा, अब बात आ जाएगी कि जी बन्नू पहले नंबर पे कैसे आ गया। तो बन्नू को MMA के दौर में जिस तरह वहाँ के वज़ीर आला थे अकरम दुरानी साहब, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और उसे साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा किया था। तो उसके बाद भी बन्नू पे तवज्जो दी जाती रही है, लेकिन DI खान को सर तवज्जो नहीं दी जा रही है। सूबाई हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी और MPA थे हमारे अली अमीन साहब और सूबाई वज़ीर भी थे, तो उन्होंने बेशक तज़ीन व आराइश का फ़ंड जो है वो लाए और यहाँ पर लगा भी, लेकिन हम देखते हैं कि वो फ़ंड उस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ जिस तरह उसे इस्तेमाल होना चाहिए था। जितना बड़ा फ़ंड मिला था उसके समरात हमें नज़र नहीं आ रहे। अभी आप देखें गेट बनाए गए, लेकिन गेट अभी तक हमें ना तो वो सारे गेट बनाए गए हैं, और जो गेट बनाए गए हैं वो भी नामुकम्मल है, अभी तक उनकी कोई तज़ीन व आराइश नहीं हुई। चौगलिया की तज़ीन व आराइश हो गई, लेकिन जो चौगलिया की जो प्लेटें हैं वो उखड़ के गिर रही हैं, और उस तरह उसकी वो खूबसूरती बरकरार नहीं रही है क्योंकि तवज्जो नहीं है। हत्ता कि उसका जो कलाक है वो भी ठीक नहीं होता, उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं होती। मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कितनी तवज्जो दे रहे हैं कि कलाक को हम ठीक नहीं रख सकते। इसके साथ ही अगर आप देखें चारों बाज़ारों को जब सड़कों को दोबारा बनाया गया
تو ان سڑکوں کے ارد گرد ٹف ٹائلیں لگانی تھی، تو آدھی ٹف ٹائلیں لگیں اور آدھی نہیں لگی۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ کلین اینڈ گرین۔ اب صاف ستھرا اگر شہر ہم دیکھیں تو بالکل ڈیرہ اسماعیل خان غلیظ ترین شہر ہے، آپ کو جا بجا جب کوڑا کرکٹ کے کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے، اور صفائی کا عملہ جب صفائی کرنے آتا ہے ٹریکٹر ٹرالے والے، تو وہ آدھا گند جو ہے وہ سڑکوں پہ اور گلیوں پہ پھینک جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے صفائی کا۔ اور اگر گرین کی آپ بات کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ میدانی علاقہ ہے، گرد و غبار زیادہ ہے، یہاں سبزہ کم ہوتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، لیکن جو پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ کے بھی ہم ثمرات حاصل نہیں کر سکے۔ مثلا اس کی ایک عام سی مثال آپ یہ لے لیں کہ صوبائی گورنمنٹ 5 سال گزار چکی، 2.5 سال یہ اب گزار چکی، 7.5 سال گزر گئے۔ ڈی سی صاحبان جو ہیں وہ تاجر برادری سے مذاکرات کرتے رہے، میٹنگیں کرتے رہے، ہمارے تحصیل ناظم تھے عمر امین صاحب، وہ بھی میٹنگیں کرتے رہے، ہمارے ایم پی اے علی امین صاحب بھی میٹنگیں کرتے رہے، لیکن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا کہ سرکولر روڈ یا سرکولر روڈ کے اندر کوئی پودا لگا ہے یا کوئی گملوں کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈی آئی خان نے کیا گرین ہونا ہے۔ یہ جو پودے لگے تھے وہ بھی میرا خیال ہے جو سرکولر روڈ ہاں، اور دوسرا یہ ماضی میں جو سرکولر روڈ پہ اور ہماری عمارتوں کے اندر جو پودے لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ حق نواز پارک اور ٹاؤن ہال میں جو درخت لگے ہوئے تھے ہم نے وہ بھی کاٹ دیے، لیکن ہم نے کوئی نیا پودا لگایا نہیں۔ جو پودے لگائے ہیں ان کی ہم نے حفاظت۔ ترابی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بات کیا موجودہ حکومت کی۔ موجودہ حکومت مطلب تقریباً بیوٹیفیکیشن کا کہتے ہیں کہ 70 کروڑ یا 1 ارب تک کا فنڈ جو تھا وہ ملا ہے حکومت کو۔ کچھ نہ کچھ کام کیے پہ گئے ہیں، سرکاری کام ہوتے بھی اس طرح ہیں کہ کچھ لگاؤ اور کچھ کھاؤ والا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال کسی حد تک کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے۔ ماضی کی حکومت ہماری ایم ایم اے کی بھی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت تھی، انہوں نے اس چیز کو بالکل غالباً فوکس نہیں کیا۔ پتہ نہیں ان کی کیا ترجیحات تھی۔ تزئین و آرائش کا فنڈ اس سے قبل کبھی آیا نہیں ڈی آئی خان۔ جو ان کی ترجیحات کا وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ان کی کیا ترجیحات تھیں۔ تو ابھی آپ خود بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اگر کوئی سوشل میڈیا کا ایکٹیویٹیز ہے یا کوئی صحافی ہے علاقے کی کسی ایشو کو اجاگر کرتا ہے تو اس پہ علی امین خان کا بڑا شدید رد عمل آتا ہے، اور وہ جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں گندا پانی ٹھہرا ہے یا نکاسی آب کا مسئلہ ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس پہ غصہ اور شدید رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے ان مسائل علاقوں کے مسائل حل کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوں گے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل، ایک تو سب سے پہلے تو میں اپنے صحافیوں سے مخاطب ہو لوں کہ علی امین صاحب ناراض نہ ہوں کہ اپنے صحافیوں کو تو آپ سمجھاتے نہیں ہیں۔ ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے صحافی مطلب ہے ان کے کون سے صحافی؟ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ جب بھی آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، کسی اسٹوری پہ، کسی رپورٹ پہ کام کرتے ہیں، تو کوشش کریں سب سے پہلے خود اسٹڈی کر لیں کہ ایشو ہے کیا اور کیوں ہے اور کون کون اس کا اسٹیک ہولڈر ہے، اور اس کے بعد جب آپ کے پاس سارے ثبوت و شواہد اور تفاصیل آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ اس پہ کام کریں عملی طور پہ۔ مثلا آپ نے نیوز دینی ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ کے لیے ویڈیو رپورٹ بنانی ہے، یا آپ نے اپنے الیکٹرانک میڈیا کے لیے، ریڈیو کے لیے آپ نے آڈیو ویڈیو رپورٹ بنانی ہے، آپ کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کو جو انفارمیشنز ہوں گی وہ پکی اور پختہ ہوں گی۔ پھر علی امین صاحب کو کیا کسی کو بھی اعتراض کی اور کسی کو بھی آپ سے گلہ شکوہ کرنے کی جسارت نہیں ہوگی۔ اچھا ترابی صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ ہماری جو ایگزیکیوٹنگ باڈی ہوتی ہے وہ زیادہ تر ٹی ایم اے کو بنایا جاتا ہے کیونکہ اس میں کرپشن کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اور ٹی ایم اے والے جو کام کرتے ہیں اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ایک تو جن علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل ہیں جو ٹی ایم اے کے انڈر آتے ہیں، وہاں ٹی ایم اے میں تو آپ جائیں سارا دن بندر بانٹ کے لیے ہی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کون سا پیسہ کس طرح کھایا جائے، وہاں پہ صرف یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی سرکاری املاک کھڑی ہیں ان پہ ہاتھ صاف کریں۔ ابھی بھی سوشل میڈیا پر کچھ دوست مسلسل پوسٹ کر رہے ہیں کہ ٹی ایم اے کی جو املاک ہیں ان پہ قبضہ کرنے یا ان کو ہڑپ کرنے یا ان کو مہنگے دے میں بیچنے کے حوالے سے اقدامات پر زیادہ فوکس ہوتا ہے بجائے شہر کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ تاہم ابھی جو اس وقت شہر میں صورتحال واسا کے حوالے سے ہے وہ قدر بہتر ہے، لیکن اس کو مزید بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
واسا والے اپنے کام کرتے ہیں، لیکن آپ نے جیسے کہا ہے کہ وہ جب جہاں سے گند اٹھاتے ہیں تو پیچھے آدھا گند سڑکوں پہ پھینکتے جاتے ہیں، آگے آدھا لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ ہمیں اس میں سیاسی قیادت کی بات نہیں ہے. سیاسی قیادت ان کو سٹریم لائن بھی کر سکتی ہے، ان کا ہاتھ بھی روک سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کس مصلیت کے تحت خاموش رہتی ہے. تو تھوڑا سا آپ ہمیں تجزیہ کر دیں ٹی ایم اے کی صورتحال پر اور واسا کی صورتحال پر کہ ان کا شہر کو اچھا یا گندہ بنانے میں کیا کردار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل دیکھیں جی، ٹی ایم اے تو پہلے ذمہ دار تھی، اور ٹی ایم اے کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی ناقص رہی ہے. ٹی ایم اے نے اس شہر کو غلیظ ترین بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. اب واسا آ گیا. اب واسا کے حوالے سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ واسا آئے گا تو مشینری بھی آئے گی، فنڈ بھی آئیں گے اور بڑا کام ہوگا، لیکن واسا بھی اس طرح ہمیں کارکردگی دکھا نہیں سکا، اور ملک شہر جو ہے وہ اسی طرح غلیظ ترین ہے، بلکہ مزید زیادہ گندہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں کوئی صفائی میں یا نکاسی میں بہتری نہیں آ رہی. تو خاطر خواہ میرا خیال ہے کوئی نتائج نہیں نکلے. بھائی روٹین کی صفائی کو تھوڑا بہتر کر دیا روٹین کی گیا. صفائی مطلب ہے آپ کا جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی عملہ کم ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ عملہ اگر 250 ہے، 300 ہے، آپ مجھے شہر میں دکھا دیں کہ وہ کہاں کون کام کر رہے ہیں. ایک ٹریکٹر ٹرالی آپ کو نظر آئے گی جس پہ 2-4 لوگ نظر آئیں گے. کسی گلی میں، کسی محلے میں، مین گلی میں آپ کو ایک خاکروب بیلدار نظر آئے گا. تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ جب آپ ٹی ایم اے چلے جائیں، واسا چلے جائیں، جب تنخواہ کی لسٹ آپ دیکھیں گے، تنخواہ داروں کو آپ آتے ہوئے دیکھیں گے، تنخواہیں وصول کرتے دیکھیں گے، تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ وہاں کے تنخواہیں لے جاتے ہیں. تو اس میں ایک تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی طور پہ لوگ وہاں تعینات ہوئے ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے، وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس مسلمان کو روزگار نہیں مل رہا ہوتا اس وقت وہ کہتا ہے مجھے خیر بیلدار ہی لگا دیں، میں نالے میں گھس جاؤں گا، صفائی کروں گا. لیکن جب وہ اس کو نوکری مل جاتی ہے اس کے بعد وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی میں تو مسلمان ہوں. اب اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی بات ہی کیا ہے؟ آپ نے روزگار کرنا ہے، تنخواہ لینی ہے، آپ اس کا حلال کرنا ہے. مطلب مسلمان صفائی نصف ایمان تو ہے، وہ مسلمانوں کے لیے کہا گیا، ان کا تو نصف ایمان ہے اگر وہ صفائی کرتے بھی ہیں. ہمیں تو یہ اس میں کباط کی کون سی بات ہے؟ دیکھیں وہ غیر مسلم بھی انسان ہے، وہ اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے گندگی صاف کرے گا اور وہ نالوں میں گھسے گا اور وہ اسی کی ذمہ داری ہوگی. کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی موچی بن سکتا ہے، کوئی تیلی بن سکتا ہے، کوئی کمہار بن سکتا ہے، تو اس میں کیا ہے اگر کوئی خاکروب و بیلدار بھی بن جائے اور تنخواہ بھی لے رہا ہو اور وہ کہے کہ میں صفائی نہیں کروں. بلکہ ترابی صاحب آپ کی میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارے جو اہل علم، جو اہل دانش ہے اور جو ہمارے مبلغین ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اپنی میں کو مارنا ہے تو آپ اپنے اندر کی میں کو مارنا ہے تو اس کے لیے آپ کو صفائی سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے کرنے. تصوف اور راہ سلوک کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں کہ مجھے کچھ چاہیے آپ سے، کوئی روحانیت، تو سب سے پہلے وہ آپ کو جھاڑو دینے پہ، جوتے سیدھے کرنے پہ، جوتے صاف کرنے پہ اور واش روم صاف کرنے پہ لگائے گا. مطلب یہ اس کا نفس مر جائے. ہمارے مذہب میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی سفارت کرتا ہے. القاسم و حبیب اللہ، یہ بھی ایک محنت ہے، یہ بھی ایک مشقت ہے، اور اس طرح کا محنتی اور مشقت کرنے والا بھی اللہ کا ہی دوست ہے کہ وہ حلال روزی کمانے کے لیے وہ لوگوں کی گندگیاں صاف کر رہا ہے. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی شاید آپ کے نوٹس میں ہو کہ یہاں پہ ایک شروع میں جب واسا نے کام شروع کیا تھا تو ایک سکر مشین آئی تھی جو سرگرہ روڈ پہ صفائی بھی کرتی تھی اور مٹی کو سک کر لیتی تھی. اب گزشتہ کوئی 5-6 مہینوں سے جب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکٹیو بہت زیادہ ہو گئے ہیں واسا والے، لیکن شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہیں. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں شہر کی تو آپ کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. تو اس کو بھی بہتر بنانا چاہیے صفائی کے حوالے سے، یہ بھی ایک اہم جزو ہے ہمارا. تو اس حوالے سے ترابی صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو انڈیکس انہوں نے جاری کیا ہے کلین اینڈ گرین پاکستان والوں نے، اس کے متعلق کسی دوست نے یہ بتایا کہ وہاں پر جیسے کہ علی امین یہاں پہ شدید رد عمل دے رہے ہوتے ہیں ہمارے صحافی دوستوں کو، تو ان کے نورتن ہیں یا ان کا ایک اپنا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ میڈیا والوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات تو انہیں کو پتہ ہوگی. سب کو ناپسند نہیں کرتے. وہی پرانی ایک روایت ہے، پرانی تاریخ ہے
کہ کچھ کو اپنا بنا لیا جاتا ہے، کچھ کو غیر سمجھا جاتا ہے، کچھ کو دوست بنا لیا جاتا ہے، کچھ کو نوازا جاتا ہے، کچھ کو دشمن سمجھ کے جو ہے. حالانکہ غیر کوئی نہیں ہے، جو مسائل اجاگر کر رہے ہیں تو وہ ان کے میرے خیال ہے صحافی کا کام تو رپورٹنگ کرنا ہے، لیکن ہاں صرف اتنا ہے کہ فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، انفارمیشن صحیح ہونی چاہیے. جی ہاں، وہ سیاسی لوگ ہیں، ان کو میرا خیال ہے بات تعامل سے بھی سننی چاہیے، اور صحافی کو اپنا ایک مخالف نہیں سمجھنا چاہیے. صحافی بھی انسان ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے، اور اس معاشرے کا حصہ ہے. وہ اگر کسی مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں اور گھٹنوں تک لوگ پانی میں دھنسے ہوئے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں نکاسی آپ کا پانی، تو اس میں رد عمل کی بجائے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ کلین اینڈ گرین انڈیکس جاری ہو رہی تھی تو اس وقت علی امین خان بھی وہاں موجود تھے، کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے، تو وہاں وہ اس پر کیوں خاموش رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو انڈیکس ہمارے سامنے انڈیکس رپورٹ آئی ہے، اس میں اگر کلین اینڈ گرین سٹیز انڈیکس ہی ہے تو اس میں تو آپ اور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈی آئی خان جو ہے ان دونوں چیزوں پہ پورا نہیں اترتا. ٹھیک ہے. اور جس نے بھی فیصلہ کیا ہے بڑے انصاف سے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں علی امین صاحب بیٹھے تھے اور اگر کوئی دیگر چیزیں اس میں شامل تھی، تفصیلات سامنے آ جائے کہ کرائیٹیریا میں مزید چیزیں بھی کوئی شامل تھیں اس میں، اور وہاں فیصلہ جو کیا گیا ہے صرف 2 چیزوں پہ کیا گیا ہے یا سب چیزوں پہ کیا گیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ باقی چیزیں کیا تھیں اور یہ فیصلہ کہیں کچھ سکم بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. لیکن علی امین کی وہاں اگر موجودگی تھی اور جس طرح ان کا ایک رویہ ہوتا ہے بڑا جارحانہ، تو وہاں بھی جارحانہ رویہ اگر نہیں تھا ان کا تو ہونا چاہیے تھا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی آئی خان صاف ستھرا شہر ہے. اور اگر انہوں نے جارحانہ رویہ اختیار نہیں کیا یا وہاں انہوں نے دوسرے رپورٹ ایکسیپٹ کر لیا دوسرے معنی میں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خاموشی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سنی ابو المعظم ترابی کی، اور اس میں کچھ میں نے بھی اپنا جو ان پٹ تھا وہ بھی شامل کیا ہے. جب 92 کا ورلڈ کپ تھا تو ایک انٹرنیشنل نشریاتی ادارے نے کہا تھا کہ پاکستان نیچے سے تیسرے نمبر پر تھا، تو عمران خان کی سربراہی میں نیچے سے تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی. اب ہم نیچے سے پہلے نمبر پر ہیں ڈی آئی خان. تو آپ دیکھتے ہیں کہ علی امین کی کپتانی میں چلنے والے اس شہر کو پہلے نمبر پر لائے جا سکتے ہیں، یا نیچے 0 سے بھی مائنس میں تو کہیں نہیں جا سکتا. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ مائنس میں انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ متزل ضلع ٹانک کی صورتحال ڈی آئی خان سے بھی بری ہے. اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. میں جناب ابو المعظم ترابی کو مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.